बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चैरिटी रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम यहाँ इस्लाम चैनल उर्दू के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मुख्तलिफ़ चैरिटी पार्टनर्स हैं उनको लेके आते हैं, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। जानने की कोशिश करते हैं वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर उनके प्रोजेक्ट्स जारी हैं, किन ख़ित्ता ज़मीन पे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस किस एरिया में वो काम कर रहे हैं और चैरिटी सेक्टर के हवाले से जो अमूमी गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। मेरी बहुत खुशकिस्मती आज यहाँ इसी सिलसिले की एक और कड़ी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज मेरा साथ दे रहे हैं आसिफ हुसैन साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। SKT वेलफेयर के CEO हैं और मैं इनको खुशामदीद भी कहता हूँ चूँकि इस्लाम चैनल उर्दू पर SKT वेलफेयर की ये पहली प्रेजेंस है। इसी हवाले से इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, इनसे पूछेंगे SKT वेलफेयर क्या है, किन जगहों पे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये सारी गुफ्तगू आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आसिफ, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, आप यहाँ पे आए अपने कीमती वक्त को निकाल के। कुछ हमारे नाजरीन को SKT के हवाले से बताइएगा, SKT कब शुरू हुई और ये किन प्रोजेक्ट्स पे मेन जिसके जो प्रोजेक्ट्स उस पर काम कर रही है। जी, फर्स्टली बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, दावत के लिए। आपका अहमद भाई और इस्लाम चैनल का स्पेशली हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने यह हमें मौका फराहम किया। सेकेंडली आई थिंक वो मैं उर्दू में, इंग्लिश में और पंजाबी आई थिंक मिक्स करेंगे। हाँ, ज़रूर। मैं तो इधर पैदाइश हूँ इस वास्ते बिल्कुल सही। आई थिंक मिक्स तो चलेगी, आपके व्यूअर्स भी पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो जब जैसे आपने सवाल किया, SKT वेलफेयर 2010 से शुरू हुई सी। सारे नूं पता है कि सैलाब पाकिस्तान विच सैलाब आया सी 2010 विच, ते असी 3-4 दोस्त बैठे सी और टेलीविजन देख रहे सी कि पाकिस्तान विच क्या हो रहा है। 20 मिलियन प्लस पीपल अफेक्टेड। तो असी बस बैठ नहीं सकते सी, असां ये सोच सी कि कुछ ना कुछ असां जरूर करांगे। तो टैलीफोन असी किया पाकिस्तान सफारत नूं, दोस्तां यारां नूं, काउंसलर्स जिन्हां दे कॉन्टैक्ट है सन, और ओवरवेलमिंग मैसेज ये सी कि फूड पार्सल की ज़रूरत है, यानी स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर असी ओवर 40 टन्स ऑफ फूड पैक करके मैनचेस्टर एयरपोर्ट तक पहुँचा दिता। उत्थों PIA ने पाकिस्तान लै गए, उत्थों फिर आगे से जो है ना वो आर्मी ने डिस्ट्रीब्यूट किया जहाँ भी करना था। तो यहाँ से जो है ना हमारा सफ़र शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, उस अरसे दौरान उस जो अरसा था पूरा ये जो पाकिस्तान में फ्लड का ख़ास तौर पे, उससे पहले ज़लज़ले का भी 2005 में ज़लज़ला आया, उस वक्त भी हमने देखा कि ये थोड़ा सा शायद आपको तल्ख सवाल लगे लेकिन लोगों के जहन में होता है, मैं इसको करूँगा, उसके बाद यकीनी तौर पर वापस अपने मौज़ूआत के ऊपर आएंगे। लोग कहते हैं कि जब भी जी कोई इस तरह की कुदरती आफत आती है, ज़लज़ला आ गया या इसी तरह से कुछ भी जैसे आपने अर्ज़ किया सैलाब आया या इस तरह की कोई भी कुदरती आफत आती है, तो बहुत बड़ी तादाद में इमदादी सामान है वो इकट्ठा भी किया जाता है, पहुंचता भी है, यकीनी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन लोगों की हालत जो है वो चेंज नहीं होती। तो आप इससे मुत्तफ़िक हैं, आप इससे जो इत्तफ़ाक़ करेंगे? इसमें यह है कि गुर्बत इतनी है, द नीड इज़ सो ग्रेट सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो आई थिंक बाद में भी प्रोग्राम में हम जो है ना वो सस्टेनेबल प्रोग्राम्स की बात से के हवाले से बात करेंगे ज़रूर, तो वो भी जो है ना उसका भी थोड़ा मज़ीद जो है ना हम जिक्र करेंगे। तो ज़रूरत है इसमें है। आई थिंक वो जो हम डिस्कशन कर सकते हैं अराउंड फोकस और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, कौन से कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो SKT वेलफेयर का फोकस हमेशा रहता है कि जो भी हम जो है ना वो प्रोग्राम करें उसको जो है ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्पैक्ट हो। जैसे है कि हम बात करेंगे बाद में भी अबाउट आवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हम कैसे जो है ना वो लॉन्ग टर्म ताकि जो लोगों की इमीडिएट नीड है वो तो पूरी हो ही रही है, लेकिन उनको कोई ऐसा ज़रिया फ्राहम कर दिया जाए कि वो लंबे अरसे तक उसको सस्टेन कर सके। यकीनी तौर पे इस पे बात करेंगे, दोबारा से वापस मैं SKT की तरफ ही आऊँगा। आसिफ, हम देखते हैं और यकीनी तौर पे जो इस्लाम चैनल उर्दू के नाजरीन हैं, इस्लाम चैनल के नाजरीन हैं, वो भी इस बात से बखूबी आगाह हैं क्योंकि SKT यहाँ पे बरतानिया में एक नया नाम तो नहीं है। 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे SKT
آتی بھی ہے, لوگ اس کو جانتے بھی ہیں, کام جب ہوتا ہے سب کو نظر بھی آتا ہے. پوری دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ پاکستان کے حوالے سے کریں, کیونکہ پاکستان میں چونکہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے ہمارا تعلق کچھ ہے پاکستان سے, تو ہم اس کی بات زیادہ کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ SKT ہم نے دیکھا یمن میں بھی کام کر رہا ہے, سیریا میں بھی. جو آپ کے انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. تو ہم سے جو ہمارا جو دوسرا پروگرام تھا نا, وہ جو چیریٹی اپیلز لانچ کی تھی, وہ سیریا کا تھا. میں خود بھی سیریا جو ہے نا 3-4 مہینے اسٹڈی کرنے کے لیے گیا تھا. ایک اور بھی ٹرسٹی ہمارا تھا. تو ہمارے جو دوست تھے نا, ہم 2010 میں وہاں اسٹڈی کر رہے تھے. 2011 میں جو ہے نا ہمارے دوست کافی آدمیوں نے فون کیا کہ جو ہے نا ہمارے لیے ہماری مدد کرو. کافی جو ہے نا ہمارے دوست یار بھی قتل بھی ہوئے وہاں پہ. تو یہ جو شروع تھا, جو آغاز تھا, یہ جو جنگ کا آغاز تھا, تو ہم نے یہ ڈیسیجن اس وقت لیا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. تو SKT ویلفیئر سب سے پہلی انٹرنیشنل چیریٹی تھی جس نے سیریا میں کام شروع کیا 2010 میں, مارچ 2011 میں تو شروع کیا. تو وہاں سے کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا جو کچھ نیڈ تھا نا گراؤنڈ میں, ہم نے وہ سپلائی کیا. سو فار ایگزامپل ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا ایمبولینسز. ہم نے یہاں سے انگلینڈ سے فنڈ ریزنگ کی, ایمبولینسز یہاں سے خریدی, NHS ایمبولینسز خریدی, اور وی ڈروو دیم آل دا وے ٹو سیریا. یہاں سے لے کر ہم نے خود 7 دن میں والنٹیئر کے ساتھ, اور جو ڈونر تھے نا جنہوں نے پیسے دیے تھے ایمبولینس کے لیے, وہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ ڈرائیو کیا وہاں سے آل دا وے, یہاں سے آل دا وے ٹو سیریا. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارا سب سے آئی تھنک اہم پروجیکٹ تھا, اور پہلا پروجیکٹ تھا. اور ہمارا فوکس شروع سے ایسے رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ڈونر اور بینیفیشری کو دونوں کو جو ہے نا ساتھ ملائیں. تو ہم اس پہ بات کریں گے. آصف, یقینی طور پہ بہت اور اہم پروجیکٹ ہے, اور جس وقت آپ نے اس کو کیا یقینی طور پہ ضرورت بھی سب سے زیادہ اس کی تھی کہ جو سیریا کے حالات ابھی بھی جو ہیں, لیکن اس وقت پہ جس طرح سے وہاں کے حالات تھے اور بہت مشکل تھا پہنچنا, تو کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا. یقینی طور پہ چیریٹی کا کام کوئی یہ تو نہیں ہے, اگرچہ بعض اوقات ایسا ہی ہے کہ ڈونر نے تو پیسے دے دیے, اس کا کام ختم ہو گیا, لیکن جو آپ لوگ ہیں ڈلیور کرنا, اور وہ ڈلیور کرنا بھی صرف یہ نہیں کہ آپ نے تبھی بتا دیا کہ ہم نے ڈرائیو کیا اور وہاں تک پہنچ گئے, لیکن اس کے راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں, وہاں پہ اجازت کا معاملہ ہوتا ہے, یہ سارا. تو ان چیزوں کو کیسے مینیج کیا آپ نے ماشاءاللہ؟ تو اس میں پلاننگ چاہیے. فرسٹ تھنگ جو ہے نا وہ تو پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے. ہم نے ابھی جو ہے نا چیریٹی بھی سیٹ کی 2014 میں, 2-3 سال بعد ہم نے چیریٹی ٹرکی میں سیٹ کی, وہاں بیس بنایا. سیریا میں آلسو ناردرن سیریا کے اندر ہم نے جو ہے نا کافی آدمی امپلائی بھی کیے کام کرنے کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے, کیونکہ شروع سے ہمیں ایسے پتہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ 2-3 سال کے اندر فنش ہونے والی نہیں, کیونکہ میں نے خود بھی ٹائم گزارا تھا. اس کے جو حالات مجھے سیریا کے گورنمنٹ کے اور ریلیشن شپ ود دا پیپل وہ بھی پتہ تو ہمیں شروع سے ایسے پتہ تھا کہ یہ لانگ ٹرم چلے گا یہ. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا شروع سے جو ہے نا ایسے ہی فوٹنگ رکھی کہ جو ہے نا ہم لانگ ٹرم سسٹینیبل جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں کام کر سکیں, اسپیشلی سیریا میں. جی اچھا آصف, آپ نے بھی جیسے ذکر کیا سیریا کے حوالے سے ہی, چونکہ صحت سے متعلق آپ نے کہا کہ جو پہلا پروجیکٹ تھا اس میں صحت کے اوپر فوکس کیا, اور خاص طور پہ یہ جو صحت کا معاملہ ہے کتنا ضروری ہے, اور آپ کے خیال میں کون سے پوری دنیا کی ہی اگر ہم بات کریں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے, جو ہیلتھ پروجیکٹس ہیں, مزید کون سے ہیلتھ پروجیکٹس آپ چلا رہے ہیں بشمول پاکستان اور دنیا کے دیگر علاقوں میں؟ تو ہم سے سب سے پہلا جو تھا نا وہ اہم اس لیے تھا ایمبولینس پروگرام تھا. سیریا میں یہ ہو رہا تھا کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ گولی مارتے تھے پیٹ میں, کہ وہ جو ہے نا وہ عورت کسی سے شادی نہ کر سکے کیونکہ وہ حاملہ نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ تھا وہ بندوں کو جو ہے نا پیٹھ پہ جو اسپائن میں وہ شوٹ اسپائن میں کر رہے تھے, وہ جو ہے نا وہ ایک برڈن ایک بوجھ بن جائے اپنی فیملی پہ. مرنے کا ان کی نیت مرنے کی نہیں تھی, ان کی یہ نیت تھی کہ یہ جو بوجھ بنے گا فیملی پہ ایز اے فارم آف پنشمنٹ. تو ہم نے جو ہے نا پہلے یہ کیا کہ اسپتال تو انہوں نے ویسے بم کیے ہوئے تھے, اور جو میجورٹی اسپیشلسٹ ہاسپٹلس ہیں نا وہ سب گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ویری ارلی آن کہ ہم جو ہے نا اسپیشلسٹ ہاسپٹل قائم کریں گے سیریا میں, جو اسپیسیفکلی اسپائنل نیورولوجیکل آپریشنز کر سکیں. تو میں نے خود 4-5 بار میں خود سیریا میں گیا ہوں, تو میں نے خود لوگوں سے بات کی ہے جنہوں کا آپریشن ہو چکا تھا, شاٹ ان دا اسپائن, ان کا آپریشن ہو چکا تھا دوسرے ہاسپٹل میں, اور ان کو یہ ڈائگنوسس دیا گیا تھا کہ وہ یو ول ناٹ واک فار لائف, یو آر پیرالائزڈ. اس کے بعد ہمارے ہسپتال میں آئے,
ہم نے دوبارہ جو ہے وہ آپریشن کیا. تو الحمدللہ میں نے خود کہا نا 3-4 آدمی میں خود ملا ہوں جو الحمدللہ 6 مہینے کے بعد سال کے بعد ود ریہیبلیٹیشن وہ چلنے لگے. واہ ماشاءاللہ. تو یہ سب اکوپمنٹ ہم نے یہاں لنڈن سے لی تھی. ایک ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جو بند ہو رہا تھا, تو ہم نے جو ہے نا وہ فلوروسکوپک یونٹ, MRI, اسپیشلسٹ اکوپمنٹ جو چاہیے ہم اس کام کے لیے یہ کیا ہم نے. ٹرانسپورٹیشن پہلے کی. دوسرا جو ہے وہ اسپیشلسٹ انجینئرز جو ہے نا یہ اکوپمنٹ سیٹ اپ کر سکیں, ٹریننگ سب ہم ترکی سے آدمی بلائے, وہاں گئے سیریا میں, انہوں نے جو سیٹ اپ کیا فل ٹریننگ. تو الحمدللہ آج تک وہ جو ہے نا اسپتال 2014 سے آج تک چل رہا ہے, اور کئی ہزاروں جو ہے نا زندگیاں الحمدللہ ہم نے یہ جو ہے نا بچائی ہیں. بالکل. اور جب انسان خود جو ان چیزوں کا وہ اثر دیکھتا ہے, ان کا رزلٹ دیکھتا ہے, تو یقینی طور پہ ایک قلبی اطمینان اور سکون بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جتنا کچھ کام کر سکے وہ کیا. یقینی طور پہ ناظرین پروگرام چیریٹی ریویو دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں پہ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آصف حسین صاحب موجود ہیں, CEO ہیں SKT ویلفیئر کے. ان سے ان کی چیریٹی کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان کی چیریٹی کے حوالے سے, ان کے کاموں کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ کہ کس طرح سے ان کا ڈونر ریلیشنز میں کیا چیزیں شامل ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. ڈونر سیٹسفیکشن کے لیے کن چیزوں کو یہ مد نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, اور پھر جو آپریشنل حوالوں سے چیزیں ہیں اس کی بھی یقینی طور پہ بات کریں گے, اور اوور آل چیریٹی سیکٹر جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے اس میں بھی آصف سے ہم گفتگو کریں گے. ان کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چیریٹی ریویو. آصف واپس سے اپنے اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا, آپ نے سیریا کا ماشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیا. غزہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو غزہ میں واٹر کے حوالے سے کاوشیں ہیں SKT وہ کرتی ہے, اور یقینی طور پہ وہ بھی چونکہ پانی تو ہے ہی بنیادی ضرورت, اور اس کے بغیر انسان کی جو زندگی ہے اس کا تصور بھی محال ہے. تو اس غزہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں پہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو مین جو ہم نے کام کیا ہے وہ ڈیسلینیشن پلانٹ ہے. آپ سب تو جانتے ہیں کہ جو پانی ہے نا غزہ کا اسرائیل کے ارد گرد سب وہ جو ہے نا لون سے بھرا ہوا ہے. تو ڈیسلینیشن کیا کرتا ہے کہ اس سے جو لون نکالتا ہے تو پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہت بگ پرابلم ہے, اور ابھی جو ہے نا وہ اسٹیٹسٹکس بھی یہ شو کر رہے ہیں کہ فیوچر جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گی. تو اس کے حوالے سے ہم نے 2 ڈیسلینیشن پلانٹ, آئی تھنک 1 لاکھ پاؤنڈ کا ایک آتا ہے ڈیسلینیشن پلانٹ, اور اس کو رن کرنے کے لیے بجلی تو ہے نہیں, تو ڈیزل سے وہ جو ہے نا وہ چلاتے ہیں ہم. تو 86 پاؤنڈ دن میں جو ہے ایک دن کا وہ خرچہ اس کا آتا ہے, اور 5,000 to 6,000 پیپل جو ہے نا وہ ایک سے جو مفید ہوتے ہیں روزانہ. اور یقینی طور پر یہ ایک بہت ایسے فگرز ہیں جو شاید دوبارہ سے میں وہی بات کروں گا کہ کہنا تو آسان ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ پاؤنڈ کا آتا ہے یا اتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن یقینی طور پہ ایک انسان تک ناظرین پانی پہنچانا اور دیگر جتنی بھی بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان تک پہنچانا یقینی طور پہ یہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے ذریعے سے جب انسان کی زندگی بعض اوقات بچ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو آگے بڑھانے میں مدد مل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات اس کی حفاظت میں مدد مل رہی ہوتی ہے, تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو تنظیمیں بھی یہ کام کر رہی ہیں, خاص طور پہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پھیلانے کی, آسانیاں ان تک پہنچانے کی, یقینی طور پہ وہ قابل تحسین ہیں. اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. SKT ویلفیئر کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ. اچھا آصف, غالباً یمن میں بھی آپ نے اس حوالے سے کچھ کام کیے ہیں, اور یمن بھی کرائسس, نہ وہ کرائسس نیا ہے, نہ وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ناظرین یقینی طور پہ اس سے بھی آگاہ ہیں جو یمن. تو اس حوالے سے بتائیے گا یمن میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تو یمن میں ابھی جو ہے نا مین چیز جو ہے کھانا, اسٹارویشن. یمن میں اور سیریا میں یہ فرق ہے کہ سیریا کا جو بارڈر ہے ترکی سے ساتھ ملتا ہے. ترکش گورنمنٹ بہت رسپانسو تھی اور بہت اچھی تھی, انہوں نے بارڈر کھول دیا. کھانا پینا جو کچھ بھی چاہیے, میڈیکل اکوپمنٹ, انہوں نے الاؤ کیا کہ 3 بارڈر ہیں ود سیریا اینڈ ترکی, تو انہوں نے الاؤ کیا کہ جو امپورٹ جو چاہیے وہ آپ لے جائیں, نو پرابلم. یمن میں یہ ہے کہ وہ جس کے جو بارڈر ہے نا تھوڑے مشکل ہیں. تو امپورٹ کوئی چیز بھی امپورٹ کرنے کے لیے یمن میں بہت مشکل ہیں. پورٹس میں جو ہے نا 6 مہینے کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں, اور وہ کنٹرول ہیں دونوں گروپ سے. تو آپ ایز اے چیریٹی, ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں, نہ ہم اس سائڈ کی کیا کہتے ہیں وہ لیتے ہیں, نیدر دی ادر ون, دوسری سائڈ لیتے ہیں. تو
یہ کافی مشکل ہے. اس لیے جو ہے نا ابھی اسٹارویشن بہت ہے یمن میں. تو ہم نے جو ہے نا وہ فوڈ پارسل کا پروگرام جو بہت اہم ہے وہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ اب جو ہے نیوز میں یہ بھی آ رہا ہے بائیڈن بھی آ گیا ابھی, تو اس نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کانفلکٹ ہم جتنی جلدی ہو سکے اسٹاپ کریں, جس طرح ختم کر جتنی جلدی ہو سکے. ہاں تو اچھا, اگر تھوڑے سے کیونکہ ہمیں کچھ دیر میں ابھی ناظرین بریک کی جانب بھی جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے مزید اسی حوالے سے گفتگو کریں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری بھی رکھیں گے. آصف, یہ یمن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یقینی طور پہ جب ایسے ایک جنگ زدہ علاقہ, اگرچہ جو کیمپس ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن یقینی طور پہ ایک جب جنگ کا ماحول ہو, مشکلات ہوں, تو کیسے ممکن بناتے ہیں؟ کیا ٹیم آسانی سے اویلیبل آ جاتی ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے, یا کس طرح سے لوگوں تک پہنچا جاتا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ اور مینیج کیا جاتا ہے؟ اس میں جو ہے نا یہ نیڈ انالیسس پر ہوتا ہے. فرسٹلی یمن کو سب کچھ پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جہاں نیڈ ہے تو یہ تو ایزی کام ہے نا. یہ سیریا دیکھ لیں نیوز پہ, یا یمن, پہلے جو ہے نا وہ کنٹری آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. پاکستان میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پاکستان اچھے بھی علاقے ہیں اور غریب علاقے بھی ہیں. تو یمن میں ایسے ہوتا ہے کہ فرسٹ جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایکسیس کہاں سے ہے, کہاں پہ جو ہے نا ایکسیس کر سکتے ہیں. فرسٹ ہماری پرائورٹی یہ ہوتی ہے سیفٹی آف آور اسٹاف. ٹریننگ تو ان کے پاس ہے, رسک اسیسمنٹ ڈیفینیٹلی ہے, پر جانے کے لیے جو ہے نا وہ ویزاز ریکوائرمنٹس, پر مین چیز جو ہوتی ہے وہ رسک اسیسمنٹ, کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اسٹاف جائیں یہاں پہ اور خود جو ہے نا وہ اس کو خود کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہو جائے, کوئی زخم ہو جائے یا کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی پہنچے. پہلے یہ ہوتا ہے. سیکنڈلی جو ہوتا ہے نا لوکل آدمیوں سے بات کرنی پڑتی ہے, کہاں جو نیڈ ہے, ہسپتال ہاسپٹل وزٹس فار ایگزامپل ہو جائیں, ڈاکٹرز کو ادھر لوکل این جی اوز بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں جن کو انٹرنیشنل ایکسیس نہیں ہوتا, پر لوکل این جی اوز کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو ہے نا یہ ایریا بہت نیڈ کا ہے, یہ جو ہے. تو ایسے جو ہے نا وہ نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے, پھر کون سی چیزیں چاہیے ہم کو, تو ایسے جو ہے نا ایسے کام چلتا ہے, ایسے آغاز ہوتا ہے کام کا. جی یقینی طور پہ. اچھا آصف, مزید کچھ باتوں کو ہم نے انٹرنیشنل حوالوں سے تو گفتگو کر لی, اور یقینی طور پہ قابل تحسین ہے SKT ویلفیئر جو اتنی مشکل اور خاص طور پہ جنگ زدہ حالات میں کام کر رہی ہے, خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ کام کر رہی ہے جہاں پہ آلریڈی کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا, غزہ کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی, وہاں پہ جو پانی کے حوالے سے آپ نے بتایا, تو اس حوالے سے کیا اور بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ غزہ میں, یا اگر غزہ کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ وہاں پہ پہنچنا کتنا مشکل ہے, اس میں آپریشنل حوالوں سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو ہم نے جو ہے نا 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں غزہ میں. اس میں یہ ہمیں اس 7 سالوں میں جو ہے نا ہم نے ٹیم ایک اکٹھی کر لی ہے, اچھی طرح کام کر رہی ہے وہاں پہ. پہلے یہ تھا کہ مصر کے ذریعے آپ جا سکتے تھے غزہ میں, جب وہ پچھلی حکومت تھی اس میں کوئی تھوڑی آسانی تھی. اب جو ہے نا ایک پاس سے وہ اسرائیل نے بلاک کیا ہے, دوسرے پاس سے مصر نے جو ہے نا وہ بلاکیڈ کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں تھوڑا جو انہوں نے کھولا ہے وہ میڈیکل اسسٹنس کے لیے جو آدمی جا سکتے ہیں, پر ورنہ تو بہت مشکل ہے. تو ہمارے جو ہے بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہم یہ بھی کرتے ہیں جہاں بھی کام کریں, اسپیشلی غزہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوکلی جو ہے نا چیزیں پرچیز کریں, لوکل اکانومی کو فائدہ ہو, لوکل جو ہے نا وہ روزگار بنے لوکلی. تو ایسے ہوتا ہے, سو ہم ایسے آپریٹ کرتے ہیں غزہ میں. بالکل. اچھا ضمناً ایک بات اگر میں اس میں پوچھنا چاہوں, غزہ کے حوالے سے تو ہم نے کر لی, لیکن اوورآل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے سامنے جو کرونا کی سچویشن ہے پورے اگر ہم دنیا میں ہی کہیں, چاہے اس وہ UK ہو, اس میں اور کوئی فرق نہیں ہے, وہ پاکستان ہو, UK ہو, کوئی بھی ملک ہو, اور یقیناً اس نے بہت سی چیزوں کو چینج کیا ہے, بہت سی پریکٹسز کو بھی چینج کیا ہے. تو آپ کرونا کے حوالے سے بتائیے کہ کہیں پہ آپ نے کچھ پروجیکٹس کیے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ کرونا وائرس جو سب سے اہم پروجیکٹ تھا وہ یہاں UK میں ہی تھا. بالکل. کرونا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں جنگ ہے, سیریا میں, پاکستان میں غربت ہے, لیکن یہاں پہ بھی کافی ہے. ہم روز دیکھتے ہیں نیوز میں, اسپیشلی اراؤنڈ یونیورسل کریڈٹ فار ایگزامپل, کافی آدمی جو ہے نا وہ غربت کا شکار ہیں. اور کرونا وائرس شروع ہوتے ہی وقت ہی کافی آدمی نے جو ہے فرلو اسکیم نہیں ملی, ان کو جو ہے نا کام سے نکال دیا. تو ہم جو ہے نا ہمارا فوکس رہا شروع سے ہی کہ جو ہے نا جو وہاں سے جو انگلینڈ میں جو آدمی ہم مدد چاہتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے چلے آئے ہیں. تو فوڈ پارسلز از ون, کہ ہم نے جو نا برطانیہ میں بھی ہزاروں فوڈ پارسل ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان دا لاسٹ ایئر. ماشاء اللہ.
to local residents here in the United Kingdom. So I think sometimes یہاں جو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں بھی ضرورت ہے. کوئی برگر ہوتے تھے یا بریانی آپ نہیں جو عام چیزیں چاول لینٹلز تیل جو لوگ خود سے پکا سکیں. بالکل درست. ہاں یقینی طور پہ. اچھا اگر برطانیہ کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے بات کی اور یقینی طور پہ ناظرین ہم نے خود دیکھا یہاں پہ کہ برطانیہ میں بھی لوگوں کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جو کہا جا رہا تھا کہ مطلب کہ برطانیہ یا اس طرح کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ تصور نہیں تھا کہ ایک یہ بھی وقت آئے گا کہ لوگوں کو بعض جگہوں پہ قطار بنا کے خوراک لینے کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ ہماری مساجد کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ بانٹا جو فوڈ تھی وہ ڈسٹریبیوشن کی کہ جیسے آصف بتا رہے ہیں SKT کے تحت بھی انہوں نے یہاں پہ خود UK میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا, فوڈ آئٹمس پہنچائیں. تو آصف کتنا آپ کو اس میں UK میں چونکہ ایک لوگوں کا جس طرح سے میں نے بات کی کہ عام طور پہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ کبھی یہاں پہ بھی ایسا کام کرنے اور شاید آپ کو بھی خود نہ پتا ہو کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو UK میں ہی اس طرح کی سرگرمیوں کی ضرورت پڑے گی. تو کتنا پریپیئرڈ تھے آپ کے پاس کیا کوئی ایسی ٹیم تھی جس کو فوراً آپ نے موبیلائز کیا اور کس کرائٹیریے کے تحت پھر آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوشن کی؟ تو میں نے شروع سے کہا تھا نا کہ جو فوڈ پارسل پاکستان ہم نے بھیجے تھے وہ ٹیم یہیں سے تھی نا. ہم نے یہاں سے ایکسپیرینس آلریڈی ہمارا تھا الحمدللہ. وہ جو ایکسپیرینس ٹیم یہاں پہ ہے وہ ان کی جاب یہ اسیسمنٹ کرنا باہر ملکوں میں یمن ہو گیا سیریا جہاں بھی کرنا ہے تو وہ تو اسیسمنٹ ایزی تھی یہاں پہ. دیر از نو پرابلم. یہاں آرگنائزڈ ہے تمام چیز آرگنائزڈ ہے. آرگنائزیشن تھی پالیسیز پروسیجرز کیسے کام کرنا ہے ایکسپیرینس بھی تھا ٹیکنیکل سٹاف بھی تھا تو وہ الحمدللہ بہت ایزی تھا. پھر ایسے تھا کہ نشار کرنا کہ ہم بھی ہیں ہمارے لیے آپ کے لیے یہاں پہ ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. تو تھوڑا مشکل تھا آئی تھنک پہلے جھجک تھی اسپیشلی UK آدمیوں کسی کے ہم نے فوڈ پارسل لینا ہے یہ تو فوڈ پارسل تو ہم نارملی جو ہے نا ابروڈ دیتے ہیں غریب ملکوں میں. تو آئی تھنک آفٹر وائل جب ہمیں تھوڑی مزید سمجھ آئے کہ یہ کرونا وائرس جانے والا نہیں یہ تو از گوئنگ ٹو انکریز. تو آئی تھنک دین پیپل بیکیم اے لٹل کمفرٹیبل اینڈ اسٹارٹڈ ٹو آسک فار ہیلپ. درست. اور اسی وجہ سے چلے آصف یقینی طور پہ باتیں ہوتی رہیں گی, ہم پروجیکٹس کے اوپر بھی باتیں کریں گے. ابھی بہت سی چیزیں جو میں نے خود آپ کے حوالے سے بھی ابھی ڈسکس بھی کرنی ہے آپ سے, تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو کروں گا. کچھ دیر میں ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ایسی چیزیں ناظرین جس کو ہم ڈسکس کریں گے. آصف ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. چیریٹی ریویو آپ دیکھ رہے ہیں SKT ویلفیئر اور اسلام چینل اردو پہ ان کی یہ پہلی پریزنس ہے اور یقینی طور پہ ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اسی حوالے سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے. اچھا آصف آپ نے یہ جو چیریٹی سیکٹر کا انتخاب کیا اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن تھی؟ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے؟ کیونکہ یہ عموماً کوئی بہت آسان فیلڈ تو ہے نہیں. آپ کو ایک تو رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, پھر اس کو پوری طرح سے چیزوں کو لے کے جب لوگ آپ پہ کچھ ڈپینڈ کر رہے ہوں اور وہ منتظر ہوتے ہیں کہ جی ابھی SKT ویلفیئر والے آئیں گے وہ ہمیں چیزیں دے کے جائیں گے اور ان کی ایک امید ہوتی ہے آس ہوتی ہے, تو اتنے مشکل سیکٹر کو آپ نے کیوں کیا منتخب؟ یہ کافی مشکل سوال ہے اور یہ بھی ہے اس میں جو ہم نے جب ہم نے شروع کیا تو یہ بوجھ ہے میری, اف یو آسک فار مائی اوپینین یہ بہت بڑا بوجھ ہے. درست. کسی سے پیسے لینا یہ امانت ہے ہمارے لیے اور یہ امانت ڈسچارج کرنا یہ جو ہے نا بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. پہلے تو یہ ہے ہم نے جو ہے نا پہلے جب کام شروع کیا تھا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سوچا کہ جذبہ تھا اور نیت تھی کہ جو ہے نا ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. بس اتنی یہی ہم نے بس اتنی نیت تھی. باقی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نیت ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, اللہ مدد کرتا ہے. تو ہم جو ہے نا ایگزامپل ایک پرائم ایگزامپل ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. آپ نے کیجول انداز میں اس کو شروع کیا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے, لیکن الحمدللہ وہ کام ایسا پھیلا کہ پھر آپ کو آرگنائزڈ وے میں بھی اور اب یقینی طور پہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو, ماشاءاللہ آپ تو اب ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ خوش آئند بات بھی ہے, اس میں ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور آصف یقینی طور پہ باتیں جاری رکھیں گے, ابھی ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آصف حسین کے ساتھ. آصف CEO ہیں
ایس کے ٹی ویلفیئر کے، اور ایس کے ٹی ویلفیئر یقینی طور پہ ایک نیا نام نہیں ہے، یقینی طور پہ یہاں برطانیہ میں ایک لمبا عرصہ طویل عرصہ سے موجود ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں چیریٹی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے چیریٹی ریویو۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام چیریٹی ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے ساتھ ہمارے چیریٹی پارٹنرز ہیں ان کو یہاں پہ مدعو کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، جن پروجیکٹس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کچھ اس کا ایک اوور ویو لے کے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اور ایسے سوالات جو یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں بھی ہے، چونکہ آپ لوگ ڈونرز ہیں، آپ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں، دنیا بھر میں موجود پروجیکٹس میں، اور جو آپ کے سوالات ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں چیریٹی ریپریزنٹیٹیوز جو آئیں ان کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات لیں، اور کچھ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کن جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ آج یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایس کے ٹی ویلفیئر کے سی ای او جناب آصف حسین صاحب، اور ان سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آصف، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا آصف، پہلے جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ خوبصورتی سے جو مختلف آپ کے انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی، اور یقینی طور پہ اس سے ایک اوور ویو نظر آتا ہے کہ آپ یمن میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ سیریا میں بھی کام کر رہے ہیں، غزہ میں بھی کام کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں انسانوں کو ضرورت ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ان تک صرف کوئی خوراک صرف پہنچا رہے ہیں یا صرف پانی پہنچا رہے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں جہاں جہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ ان تک امداد پہنچا رہے ہیں، جو یقینی طور پہ ایک بہت قابل تحسین عمل ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یو کے کا بھی کچھ ذکر کیا۔ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے اور وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو دیگر چیریٹیز سے منفرد بناتی ہے، ان سے ممتاز بناتی ہے، آپ کو ان سے مختلف کرتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ون از 100% ڈونیشن پالیسی، سیکنڈلی جو ہے نا والنٹیئرز ہمارے جو ہیں۔ تو پہلے میں بات کروں گا اباؤٹ 100% ڈونیشن پالیسی۔ جب ہم نے چیریٹی شروع کی تھی تو ہمارا یہ نیت تھی کہ کوئی پینی دے کوئی پاؤنڈ دے، وہ پیسے ٹوٹلی جو ہے نا ہم پروجیکٹ پہ اسپینڈ کریں گے، اس سے جو ہے نا کوئی ایڈمنسٹریشن کاسٹ تنخواہ کے ہوں، ہاں ٹیلی فون بلز ہوں، گیس بل ہوں، یہ نہیں نکالنا ہم نے۔ اور الحمدللہ 11 سال کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی جی الحمدللہ ہم جو ہے نا 100% ڈونیشن ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے یہ کیسے 100% ہے، تنخواہیں کیسے آپ پوری کرتے ہیں؟ تو جب ہم نے پہلے شروع کیا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا پاکستان فوڈ پارسل کے لیے، تو ڈونیشن جو یو کے ٹیکس پیئر ہوتا ہے نا، جب ڈونیٹ کرتا ہے نا، اس میں جو ہے نا 25% ایٹ نو کاسٹ ٹو دا ٹیکس پیئر وہ ہمیں گورنمنٹ سے ملتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ تنخواہ پیمنٹ دیتے ہیں، ٹریول ایکسپینسز جو ہوتے ہیں، جو بھی دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں فور وہ اس سے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے۔ پہلے بھی آئی تھنک فرسٹ وین وی اسٹارٹڈ پاکستان فوڈ پارسل کا کام جو تھا، تو ہمارے پاس کام تو ہم نے شروع کر لیا، ایسے کا کہ 6 مہینے سال کے بعد جو ہے نا ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ خود کو جو ہے نا ٹائم نہیں ہوتا، لوگ ہمارے یہاں خود بھی جاب ہے، میں بھی ابھی جاب کرتا ہوں، یہ والنٹری کرتا ہوں، یہ ابھی بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اٹ گیٹس ٹو اے پوائنٹ وے ہم نے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی جو ہے نا آدمی امپلائی کریں۔ سو الحمدللہ پہلے جو ہے نا ہم نے وہ گفٹ ایڈ کلیم ملی، مجھے یاد ابھی بھی پہلی گفٹ ایڈ کلیم کے ساتھ ہم نے ایک آدمی کو امپلائی کیا ٹو رن اے چیریٹی۔ پھر جیسے گفٹ ایڈ بڑی، ہم نے آدمی ایکسٹرا 2 3 4 جو ہے نا، ابھی الحمدللہ آج جو ہے نا 15 آدمی ہمارے پاس ہیں۔ 6 ملین پاؤنڈ یہ انکم ہے ہماری، اور اونلی جو ہے نا 16 آدمی، اور 70% پلس ہمارے جو ہے نا ویمن فیمیل ورکرز ہیں ہماری چیریٹی میں۔ یقینی طور پہ یہ ایک ایسے فگرز ہیں جو آپ نے اس کے حوالے سے گفتگو کی اور بیان بھی کیا۔ تو 100% جو ڈونیشن پالیسی کا اگر میں یہ مطلب لوں کہ جس ڈونر نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیے مثال کے طور پہ کسی یتیم کی کفالت کے لیے یا آپ کو فوڈ کے لیے، تو وہ 100 کے 100 پاؤنڈ آپ اس جگہ پہ جا کے ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہاں، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، پانی کے لیے ہو،
یتیموں کی کفالت کے لیے ہو، جہاں فوڈ پارسل فار ایگزامپل، جو ہے نا وہ ٹوٹل وہ پیسہ جو ہے نا وہ وہاں لگتا ہے، وہی اس پروجیکٹ پہ لگتا ہے. اس پروجیکٹ پہ لگتا ہے. یقینی طور پہ ناظرین یہ جو 100% ڈونیشن پالیسی ہے یہ ایک قابل تحسین چیز ہے، اور جس طرح سے آصف نے بتایا کہ اس طرح سے یہ اس کو مینیج کرتے ہیں، اور پھر جو گفٹ ایڈ کے ذریعے سے رقم موصول ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جو ایڈمن اخراجات ہیں یہ پورے کیے جاتے ہیں. اچھا آصف، آپ نے والنٹیئرس کے حوالے سے بھی ذکر کیا، والنٹیئرس کو کیسے آپ انوالو کرتے ہیں اور کیسے انگیج کرتے ہیں؟ تو ہمارا آغاز ہی والنٹیئر سے ہوا. میں نے کہا تھا کو پاکستان فوڈ پارسل، تو ایک ہفتے آپ خود بھی ایک والنٹیئر؟ خود بھی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو شروع سے یہ والنٹیئر. سیکنڈلی میں نے ایمبولینس پروجیکٹ کہا تھا، وہ بھی والنٹیئر تھے، ڈونر بھی تھے، والنٹیئر بھی تھے چیریٹی کے لیے. ہم آلسو ایک اور ڈفرینشیشن پوائنٹ ہے ایس کے ٹی ویلفیئر کے لیے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے نا وہ والنٹیئر کو جو ہے نا ذہن میں رکھتے ہیں. ہمارا ایک ڈپلائمنٹ پروگرام ہے، یہ جو ہے نا وہ لوگ یہاں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دوستوں سے، فیملی فرینڈس فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، تو ہم اپرچونیٹی ان کو دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں. سو کرنٹلی جو ہے نا ترکی میں ابھی تو کرونا وائرس ہے تو سسپینڈ ہو گیا ہے. تو یہ ڈپلائمنٹ پروگرام ہم نے نان مسلم چیریٹی سیکٹر سے لیا تھا. وہ کیا کرتے تھے، کسی کو اپرچونیٹی دیتے تھے کہ جو افریقہ میں جائیں، 3 مہینے گزارے وہاں پہ، کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ یا کوئی واٹر اریگیشن سسٹم آپ لیں. 3 مہینے تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. بالکل. تو ہم نے یہ کانسیپٹ لے کر اس کو ریڈیوس کیا ٹو 7 ڈیز. 7 ڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایس کے ٹی ویلفیئر کے ساتھ جاتے ہیں، پہلے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ وی پرووائڈ دا لاجسٹکس، رسک اسیسمنٹ، سب کچھ ہم کرتے ہیں. پیسے ایس کے ٹی ویلفیئر کے لیے آتے ہیں، ہم بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرتے ہیں. وی بائی دا فوڈ پارسلز، جو اشیاء جو جاتی ہیں. سو تو ہمارے ساتھ فلائی کریں گے، ترکی ہو گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں کہاں بھی وہ پروجیکٹ ہو رہا ہے وہاں پیکنگ بھی خود کرتے ہیں. ہاں پہلے جو آپ ایئر ٹکٹ بھی ان کا چیریٹی کے پیسوں سے نہیں، ایئر ٹکٹ بھی ان کا خود ہی، خرچہ ٹوٹل خرچہ جو ہے نا کھانے کا، ہوٹل اکوموڈیشن سب خود دیتے ہیں. نمبر 1 جب وہاں جاتے ہیں فوڈ پیکنگ بھی خود کرتے ہیں. پیکنگ انوالو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہوں اس پورے پروسیس میں، ٹوٹل انوالومنٹ، پیکنگ، فوڈ پارسل، لوڈنگ، ان لوڈنگ، اور پھر وی پرووائڈ ٹرانسلیٹرز، ترجمان ہوتے ہیں یہاں سے. تو اوبیسلی ترکی میں جائیں تو وہ سیرین عربک بولتے ہیں یا وہ ترکش بولتے ہیں. تو ایسے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک احساس ہوتا ہے. یہ لنک جو میں نے کہا تھا نا شروع سے کہ بینیفیشری، ڈونر اینڈ بینیفیشری کا لنک، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ آئی تھنک از آور موسٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ. بالکل. اور ہم یہ اپرچونٹی دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ خود سے وہ پہنچ سکیں. اور یقینی طور پہ ناظرین اس سے ایک جو آپ کو احساس پیدا ہوتا ہے، یقینی طور پہ وہ لوگ بھی بہت ہمیں ان کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو صرف ڈونیشنز فراہم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیریٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں. لیکن اس طرح کے بھی لوگ جو خود سے انوالو ہونا چاہتے ہیں، جو اس لوگوں کی مدد اپنے ہاتھ سے کرنے کا لطف لینا چاہتے ہیں اور وہ اس اجر کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یقینی طور پہ وہ لوگ بھی قابل تحسین ہیں اور ان کا یہ جذبہ بھی. اور ہم بہت شکر گزار ہیں ایس کے ٹی ویلفیئر کے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ خود سے فیلڈ میں جا سکیں، اور نہ صرف فیلڈ میں جائیں. اور یقینی طور پہ اسلام چینل اردو کے بھی ناظرین اکثر چونکہ اس حوالے سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے جب چیریٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جا کے تقسیم کر سکیں. تو ایس کے ٹی ویلفیئر ایک، جیسے خود آصف نے کہا کہ ایک ان کو دوسروں سے ممتاز کرنے کا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو، خاص طور پہ جو ڈونرز ہوتے ہیں، جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ فیلڈ میں چلیں. اور اچھا آصف، یہ تو ایک ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یقینی طور پہ وہ اس کے اپنے اطمینان قلب کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی تو ایک بہت آپ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ خود جا کے سب کام دیکھ لیں کہ بھئی واقعی ایسا ہے کہ اگر کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 100 پاؤنڈ دیا اور وہ جا کے دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ وہ 100 پاؤنڈ وہاں تک پہنچے اور کس جگہ پہ کیسے آپ لوگ اس کو لگا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی اس حوالے سے بھی لوگ پھر کافی ان کو مطمئن ہوتے ہوں گے جا کے. جب یہ کام کرتے ہو نا تو اس میں کیا ہے، سب کچھ ایکسپوز ہوتا ہے، ایوری تھنگ از ویری کلیئر. جو ہے نا وہ باکس میں کیا ڈال رہے ہو، کیونکہ وہ خود سے ڈالتے ہیں نا، ان کو پرائس بھی معلوم ہے، لوکل مارکیٹ میں پرائس یہ کیا ہے، تو وہ بھی کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ اس باکس کی ویلیو کیا ہے اور ایس کے ٹی ویلفیئر کتنا لے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے نا یہ 2014 سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا، یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. اب تک آئی تھنک
کم سے کم 5-6 ڈپلائمنٹس سالانہ ہم کرتے آئے ہیں. یہ لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے تو ایوری تھنگ از سسپینڈڈ, پر انشاءاللہ اکتوبر میں جو ہے نا امید ہے کہ ہم پھر یہ جو ہے نا اسٹارٹ کریں گے. بالکل بالکل. اچھا آصف, یہ یقینی طور پہ باتیں تو ہوتی رہیں گی چونکہ پروگرام ہے ہی ایس کے ٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو ایس کے ٹی, چونکہ ناظرین آپ کو معلوم ہوگا یہاں پہ اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم پہ ایس کے ٹی پہلی دفعہ آ رہی ہے, اور ابھی آئندہ جو آنے والے دن ہیں یقینی طور پہ یہ اپنے پروجیکٹس کی بھی ڈیٹیلز لے کے آپ لوگوں کے سامنے مزید تفصیل سے بھی حاضر ہوں گے. تو اس لیے آصف, جیسے ابھی چونکہ پہلا انٹریکشن ہے تو ہم بھی جاننا چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کے حوالے سے, آپ کے بارے میں, آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں. تو اچھا آصف, پاکستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں, اور اس حوالے سے شاید ایک آدھ دفعہ اور بھی میں آپ کو تنگ کروں, یقینی طور پہ جب چیریٹی کے کاموں میں انسان انوالو ہوتا ہے تو بہت سے واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, چونکہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی دی ہوئی امداد سے آپ اس کے ریزلٹس بھی بعض اوقات بہت جلدی آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں چاہوں اور اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو چاہے وہ دکھ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خوشی کے حوالے سے ہو, لیکن کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. تو ایک جو واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ میں تو ایک ہمارا دوست ٹرسٹی فیلو ہے ماجد امن کا, ہم دونوں جو ہے نا ایمبولینس لے کر سیریا میں گئے تھے, داخل ہوئے تھے خود دیکھنے کے لیے کہ کون سا کام چاہیے. 2011 میں تھا, دسمبر 2011 میں تھا. تو جب ہم انٹر ہوئے نا تو مغرب کا وقت تھا, تو بارڈر جو ترکی کا بارڈر تھا نا وہ بند ہو گیا, تو ہمیں جو ہے نا شام کو وہاں رہنا پڑا. تو ہم ڈرائیو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ کافی جو ہے نا بلانکٹس بھی تھے اور کمبل بھی تھے اور کافی چیزیں تھیں ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو ایک ریفیوجی کیمپ تھا, کافی کلوز تھا ٹرکش بارڈر کے نزدیک تھا. تو ہم داخل ہوئے تو انہوں نے اچھا استقبال کیا, سلام دعا, تو ہم ان کے بعد ہم نے بات بھی کی, چائے بھی پی. الحمدللہ بہت جو ہے نا وہ کافی مہمان نوازی کافی تھی ان کی. اور یہ غریب لوگ ہیں, خیموں میں رہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پر پھر بھی الحمدللہ وہ جو آنے والے مہمانان ہیں ان کے ساتھ ان کا ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے مسلمانوں کا ایک جو ہے نا فخر کی بات ہے, جسچر. اچھا فخر کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا کہ رات جو ہے نا وہیں رہیں گے. تو شام کے وقت آئی تھنک کنڈیشن تو -4 -5 تھا. اوبیسلی کمبل تو ہمارے ساتھ تھے, ہم نے آف لوڈ کیے وہ ایڈمنسٹریشن ٹینٹ پہ, وہیں ہم سو رہے تھے. شام کو میں نے آئی تھنک کم سے کم 10 کمبل لے کر, اس شام کو اتنی سردی تھی کہ میں نے تقریباً وہ جو نا بورو کیے ان سے 10 کمبل شام گزارنے کے لیے. یہ تھا فجر کے وقت اٹھے, ہم نے جو ہے نا وہ باتھ روم استعمال کرنی تھی وضو کے لیے. تو میں اس کے نزدیک گیا نا تو اتنی بدبو آ رہی تھی. ٹوائلٹ جو نا ٹوائلٹ اچھے تھے, وہ جو پورٹیبل ہوتے ہیں ٹوائلٹ, آئی تھنک 10-12 ایسے کسی نے ڈونیٹ کیے تھے. تو ٹوائلٹ اچھے تھے پر پانی نہیں تھا. وہ جو سوئج ہے نا اوور فلو کر رہا تھا, جو ہے نا اس دن تک وہ جو بدبو ہے نا اسٹل ود می, میرے ساتھ ابھی ہے, میں وہ بھول نہیں سکتا, اتنی جو ہے نا تھی. تو میں نے استعمال نہیں کیا, باتھ روم وضو کر کے جو ہے نا وہ تھوڑا پانی تھا, اتنا بھی نہیں تھا, انہوں نے پانی دیا, وضو کیا, نماز پڑھی. تو صبح فجر کے بعد ہم نے جو ایک دورہ کیا کیمپ کا, لوگوں کو ڈائریکٹلی پوچھنے کے لیے کہ کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو میں نے پوچھا وہ واقعہ, میں نے کہا یہ ٹوائلٹ تو اچھے لگتے ہیں, کسی نے ڈونیٹ کیے ہوں گے, تو یہ سوئج کیوں سوئج اوور فلو کیسے کر رہا ہے. وہ کہنے لوگ دیکھو ہماری جو بہت جو شرمناک ایک چیز ہے کہ جو نا ہمارے پاس پانی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم جو ہے نا وضو تیمم سے کرتے ہیں, پانی ہم وضو کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے, تو باتھ روم کو فلش کرنے کے لیے کہاں سے لائیں ہم. اور جو ہے نا وہ غسل بھی نہیں, ہم جو ہے نا 2 3 ہفتے نہا نہیں سکتے. یقینی طور پہ, اور خاص طور پہ جب ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہوں, یہاں تو تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ جی ہم جب بھی جس وقت بھی پانی کا نلکا کھولیں گے, اگر ہمیں ٹھنڈا چاہیے ہم ٹھنڈا حاصل کر سکتے ہیں, گرم چاہیے گرم حاصل کر سکتے ہیں. اور ایون جب ہم کچھ ٹرپس پہ بھی جاتے ہیں, ٹورس پہ جاتے ہیں, یہاں پہ فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کسی بھی جگہ پہ, وہاں پہ بھی واش رومز کا بہترین نظام, پانی کا بہترین نظام. تو یقینی طور پہ جب انسان خود اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر لے اور دیکھ لے تو پھر وہ ہم دورہ کر رہے تھے, تو کافی بھائیوں سے بات کی کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو وہ تھا کہ ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے بھی. تو تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک آیا, وہاں پانی ٹینکر تھا اس کے پیچھے,
اور وہ جو ہے نا وہ آیا روڈ پہ آیا تو سب جو ہے نا کافی آدمی وہ ایک کین لے کر اس کے ساتھ گئے تو وہ پانی بھر رہے تھے. میں نے کہا الحمدللہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا پانی. پھر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پیسے دے رہے تھے اس کو, تو پانی خرید رہے تھے. تو تھوڑی ہم نے انویسٹیگیشن کی تو وہ 5 لیٹر کے لیے روزانہ $5 دے رہے تھے. وہ ٹرک لاتا تھا $5 کے لیے 5 لیٹر پانی خریدتے تھے. تو جب واپسی ہوئی انگلینڈ میں ہم نے سوچا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہم کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. تو ہم نے جو ہے نا وہ پہلا پروجیکٹ مجھے یاد ہے کہ $25,000 وہاں, کیونکہ وہ کافی جو ماؤنٹین کے اوپر وہ ہل کے اوپر تھا, کافی اونچا تھا, وہ آئی تھنک 500-600 فیٹ کا وہ جو بور کیا تھا انہوں نے. تو $25,000 ہم نے وہ ریز کیے فرینڈز اینڈ فیملی سے اور ہم نے جو ہے نا وہ لگایا. پھر ہم گئے سیکنڈ وزٹ کو آئی تھنک 1.5 سال بعد, تو الحمدللہ سب جو ہے نا خوش تھے, پانی وہ جو ہے نا عام مل رہا تھا وہاں پہ. تو ایسے یہ جو ہے نا ایک ویری امپورٹنٹ آئی تھنک بہت ارلی آن ایسا واقعہ جو آپ نے اور خود آپ نے اس کو چونکہ فیل کیا, اس کے اوپر آپ نے کام کیا اور پھر اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا یقینی طور پہ. اچھا آصف, پانی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, تو پانی کے حوالے سے اگر ہم اب پاکستان کی کچھ تھوڑی سی بات کر لیں, چونکہ ناظرین یقینی طور پہ جیسے آصف نے بھی بتایا کہ پانی تو زندگی کی بنیاد ہے اور پانی کے بغیر تو زندگی کا یا کسی طرح سے بھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ہم آصف دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی جب رمضان المبارک میں ہم مختلف چیریٹی اپیلز ہو رہی ہوں یا اس کے علاوہ بھی, تو ہمارے بھی جو ناظرین ہیں بہت پانی کو, چونکہ پانی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اس کے حوالے سے بہت رغبت رکھتے ہیں اور وہ اس کو پانی کے حوالے سے فنڈز بہت بڑی تعداد میں دیتے ہیں. تو آپ کے جو پاکستان میں پروجیکٹس ہیں پانی کے حوالے سے, کچھ واٹر ہینڈ پمپس لگانا, یہ پورا پروسیس بتائیے گا, کن علاقوں میں آپ کام کرتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ جو پانی کے پروجیکٹس ہیں ان کی اہمیت تو یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں, لیکن کیا پروسیس ہوتا ہے کہیں پہ ہینڈ پمپ لگانے کا, وہیں پہ بس آپ کی ٹیم گئی جہاں پہ کوئی اچھی جگہ نظر آئی وہ ہینڈ پمپ انسٹال کر دیا, یا کس طرح سے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے, یہ نیڈز انالیسس ہوتا ہے جو ہے نا, یہ کافی انفارمیشن آلریڈی موجود ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ, کو خود سروے کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ مسجد چاہیے, یہاں میں اسکول چاہیے, یہاں جو ہے نا اس علاقوں میں پانی نہیں ہے. سو ریگستان میں دیکھ لیں, اسلام گڑھ ملتان کے آگے, ان سے راجن پور تھر, تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا نلکے بھی نہیں ہیں. نلکے تو جو ہم جس علاقے سے ہم ہیں پاکستان میں, نلکے تو آئی تھنک 25-30 سال پہلے فنش ہو گئے ہیں, اب تو موٹر ہے ابھی. تو ان علاقوں میں جو ہے نا لوگوں کے گھر میں نلکا ہی نہیں ہے, ہینڈ پمپ ابھی بھی نہیں ہے, اتنی غربت ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اہمیت اس لیے ہے کہ پانی پینے کے لیے الحمدللہ برکت ہے, لیکن ہمارے نظریے میں یہ جو اس کا امپیکٹ زندگی پہ کافی امپیکٹ ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھو ان علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کے لیے روزانہ 2-3-4 میل جو ہے نا بچوں کو چلنا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے, اور وہ پانی صاف نہیں ہوتا. اس میں جو ہے نا کئی امراض ہوتی ہیں, ایسے ہوتا ہے. سو جو وہ اس میں حسب مول ایسے ہے, سب سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کا کام ہے صبح اٹھنا 3-4 میل کلومیٹر جتنا بھی ہے, کین لے کر جائے, ہانڈی لے کر جائے, پانی بھر کے واپس لائے. روزانہ اس کا یہ کام ہے, بچہ بچی دونوں کا یہ ان کا کام ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتے, ان کا یہ فکس کام ہے روز. اس کا والد بھی یہی کرتا تھا جب وہ چھوٹا تھا, پھر شادی کے بعد اس کی اماں نے یہ کیا, پھر بچے آ گئے جب وہ عمر کے ہوئے 6-7-8 سال کی عمر ہوئی, ان کا یہ نا روزانہ یہ کام ہے. اچھا وہ جو پانی واپس لاتا ہے وہ گھر والے پیتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, بیماری پھیل جاتی ہے. والد تو مزدور ہے, پیسے کتنے کمائے گا, پیسے اتنے کہ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے بس ہینڈ ٹو ماؤتھ جو کہتے ہیں. جب کوئی بچہ بیمار ہو, فیملی ممبر بیمار ہو, وہ جو ایکسٹرا پیسے ان کو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ دوائی پہ لگا دیتے ہیں. بچے کی ایجوکیشن بھی گئی, آپ کی جو ہے نا وہ سیونگ تھوڑے مچ جو تھے وہ لائف آپشن کے لیے وہ بھی فنش ہو گئے. تو پانی کا جو نا جب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک ہینڈ پمپ ایک گھر میں, اس پانی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول جا سکتے ہیں, رائٹ, اور امراض جو ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اثر جو ہے نا ہم صرف پانی نہیں دے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھا جو صدقہ ہے وہ پانی ہے. حدیث بھی ہے اس کے حوالے سے. تو پانی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے, 10-15-20 سال بعد اس کا اثر
واضح ہوتا ہے 20 سال بعد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریگولر اسکول جاتا ہے، اس کی ایجوکیشن ہائی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ شہر میں جا کر کوئی اچھا کام لے گا، اس کے جو ویج ہیں وہ واپس فیملی کو دے گا، فیملی کی جو ہے نا وہ لیول بھی انشاءاللہ انکریز ہوگا۔ تو پانی کا نا بہت اہمیت ہے اس وجہ سے، کیونکہ ایجوکیشن پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، ہیلتھ پہ بھی پڑتا ہے، اور جو ڈسپوزیبل انکم جو سیلری ہے اس پہ بھی پڑتا ہے، اور یقینی طور پہ ناظرین یہ آصف نے بہت امپورٹنٹ بات بھی کی، خوبصورت بات بھی کی کہ یہ جو عمومی طور پہ جہاں پہ بھی ایک پانی کا نلکا لگانے سے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ آسانی ہوگی کہ اب وہ جس وقت بھی نلکا چلائیں گے اور پانی کا گلاس بھر کے اس کو پی لیں گے، بہت امپورٹنٹ بات کی آصف نے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ایون 15-20 سال تک بعد بھی بے شک اس کا اثر نظر آئے کہ اگر وہ بچہ جس کی ڈیوٹی روزانہ یہ لگی ہوئی تھی کہ اس نے صبح جا کے پانی بھر کے لے کے آنا ہے، اور اس وجہ سے وہ پانی جب بھرنے جاتا تھا وہ اسکول نہیں جا پاتا تھا یقینی طور پہ، لیکن اگر اس کے گھر صرف ایک چھوٹا سا نلکا جب فراہم کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کی پوری جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا آصف، پھر ہم بریک پہ جائیں گے، اس سے پہلے اگر پانی کے حوالے سے، خاص طور پہ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا چولستان میں اور یہ جو پاکستان کا صحرائی علاقہ ہے یہاں پہ بہت مشکلات ہیں لوگوں کو، اور آپ اس حوالے سے ہم نے دیکھا آپ نے کچھ کام بھی کیا، یہاں تک پہنچے لوگوں تک اور وہاں پہ کچھ پلانٹس بھی لگائے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ تو جو پلانٹس ہم نے ڈفرنٹ پاکستان میں کافی جو ہے نا پلانٹس لگائے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ بجلی سے چلتے ہیں، پر چولستان علاقے میں بجلی تو ہے نہیں، تو ہم نے جو ہے نا ایک نیا ڈیزائن کمپنی سے لیا ہے، وہ سولر پینلڈ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو روزانہ 5-10 ہزار لیٹر وہ کمیونٹی کو پرووائڈ کرتا ہے واٹر، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وہاں نلکے لگ نہیں سکتے، کیونکہ نلکے کی جو گہرائی ہے 50-60-100 فیٹ کر لو زیادہ سے زیادہ، اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹرانک موٹر چاہیے پانی نکالنے کے لیے، وہ 300-500 سم ٹائمز 1000 سے بھی جاتا ہے، وہ کافی اونچا علاقہ ہونا تو 1000 فیٹ تک بھی، کیونکہ ویسے بھی صحرائی علاقہ ہے تو پانی بہت نیچے ہے، تو اس میں یہ ہے تو وہ سب سے اچھا ہے نا وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ، اور وہ سولر پینل کے ذریعے جو ہے نا اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوکل 2 آدمیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، وہ فلٹر کیسے چینج کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سکلز بھی ہم جو ہے نا ساتھ پانی صرف نہیں دے رہے کمیونٹی کو، پر انجینئرز بھی ٹرین کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کی جو مرمت کر سکتے ہیں، سسٹینیبلٹی کی طرف آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، سسٹینیبلٹی کے لیے یقینی طور پہ۔ اچھا یہ ویسے بہت ایک اچھا آپ نے آئیڈیا بھی دیا میں اس کو کہوں گا، اور یہ جس کے حوالے سے آپ نے کام کیا کہ وہاں پہ آپ نے جہاں پہ جو ضرورت تھی اس کے مطابق آپ نے ڈیزائن کر کے ان کے حوالے کر دیا کہ اگر یقینی طور پہ آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا بھی دیں صحرا میں لیکن بجلی ہی نہ ہو تو وہ کیسے اس کو آپریٹ کریں گے، تو آپ نے اس کے مطابق پھر سولر انرجی سے چلنے والا سولر پینل سے چلتا ہے، سولر پینل سے وہ چلتا ہے جو آپ نے وہاں پہ انسٹال کیا، اور اب وہ اس کے ذریعے سے لوگ وہاں پہ پانی۔ اچھا تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ جو صحرائی علاقوں میں آپ نے کام کیا تو یہاں پہ کوئی یقینی طور پہ چونکہ مشکل علاقہ ہے تو کس طرح سے کیا اور مقامی لوگوں کو انگیج کرنا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ان علاقوں میں ویسے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمیٹیز ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی آدمی ہوتا ہے جو سینٹرل لک آفٹر کرتا ہے، محلے کی کمیٹی ہوتی ہے، تو ویسے بھی جو ہے نا ہم جب واٹر فلٹریشن پلانٹ لائیں تو وہ یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی کو دیا جائے، وہ جو نا خود اس کی لک آفٹر کریں، تو یہ ایک بھی کنڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کمیونٹی سیٹ اپ کرتے ہیں، ایک 5 ممبر 10 ممبر کمیٹی جو وہیں سے ہوں جو لک آفٹر کریں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہینڈ پمپ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ 10 سال گارنٹی ہوتی ہے اس کی، واٹر فلٹریشن پلانٹ تو اس سے زیادہ ہوگی، 15 سال 20 سال ہوگی، کوئی بھی مشکل ہو ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو فکس نہ کر سکیں تو ہمیں فون کریں ہمارے پاکستان آفس میں، تو ہم جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ انجینئر بھیجتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور ان کا پھر وہ جو معاملہ ہے اور جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آصف۔ ناظرین یہاں پر ایک اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو۔
بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چیریٹی ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین۔ ناظرین، آج ہم چیریٹی ریویو میں گفتگو کر رہے ہیں آصف حسین کے ساتھ۔ آصف CEO ہیں SKT ویلفیئر کے، اور ان سے ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس فیلڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ٹیلی فون کالز آن ہوں گی، آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ SKT کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں آپ وہ بات کر سکتے ہیں، اور اگر اوورآل جو چیریٹی سیکٹر ہے اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں آصف سے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم، آپ یقینی طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس ڈسکشن میں شامل ہوں۔ آصف، دوبارہ سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان پہ ہم بات کر رہے تھے اور واٹر پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے کافی تفصیلاً بتایا بھی، اور اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے یقینی طور پہ اسکرینز پہ بھی دیکھا جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، فوڈ کا بھی کام آپ نے بتایا، جیسے آپ نے یمن کا بتایا، دیگر جگہوں کا، سیریا کا بتایا، تو پاکستان میں بھی عام طور پہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں بڑی تعداد میں جو فوڈ کے لیے خاص طور پہ اور مستقل بنیادوں پہ ان کو ضرورت رہتی ہے کھانے پینے کی اشیاء ان کے ساتھ شیئر کی جائیں، تو کیا پاکستان میں بھی آپ کا اسٹیبلش ہے فوڈ پروجیکٹ؟ یہ ریگولر ہے۔ تو ہمارا جو فوکس ہے نا پاکستان میں اسپیشلی ویڈوز اور یتیموں کے لیے جن کے پاس کوئی سربراہ نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ عورتیں کم باہر جا کے کام کرتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ سب سے غربت ان سے ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے فیملیز کو جو سب سے زیادہ جو ہے نا غریب ہیں، تو ان کو فوڈ پارسل ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں، اور یہ ماہانہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے بات کی ہم ڈھونڈتے ہیں، تو کیا مطلب کہ کوئی اس کے لیے باقاعدہ میکنزم یا وہاں پہ آپ کی کوئی ٹیم موجود ہے جو اس طرح کے سروے کے ذریعے سے یا ایک سسٹمیٹک وے میں تلاش کر سکے مستحقین کو؟ تو یہ 2-3 ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک تو ورڈ آف ماؤتھ، دوسری جو ہے نا وہ لوگ خود آتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ہمارا آفس ہے لاہور میں ہے آفس، تو کافی آدمی جو وہاں پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفرنس چاہیے لوکلی کہ واقعی بھی جو ہے نا کوئی مستحق ہے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، غریب تو سب ہے، پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے جو غریب ہیں نا، جب سے جو محتاج ہیں ان کو ہم دیں، سب سے زیادہ ثواب بھی ان کے لیے ہے، ان سے ہے۔ تو یہ کرتے ہیں ہم، اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں محلے میں کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سچ ہے، کہ ایک جو نیڈز اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے انٹرویو بھی ہوتے ہیں، تو ایسے جو ہے ایک لسٹ بنتی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو اس میں جو ریفرنس ہوتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، تو لسٹ بنتی جاتی ہے، تو مہینے کے لیے جو ہے ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں پھر ایسے۔ بالکل۔ اچھا آصف، یہ ہو گیا ایک پہلو کہ کسی کو مچھلی، کسی ضرورت مند کو مچھلی فراہم کرنے کا، اور ایک پہلو ہوتا ہے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا جائے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے پروجیکٹس ہیں کہ کوئی روزگار ان کو شروع کرا دیا جائے کچھ اس طرح سے؟ ہاں، تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی اور فشنگ روڈ بھی دیتے ہیں آپ۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ہاں، تو ہم نے جو ہے نا لاسٹ ایئر ایسے اسٹارٹ کیا UK میں بھی ایک زکوٰۃ فنڈ پروجیکٹ اور ایک روزگار پروجیکٹ پاکستان میں، اور جو ہے نا یہ ٹیسٹ پائلٹ ہے، تو ہم جو ہے نا ایکسپانڈ کریں گے دوسرے ملکوں میں۔ تو ہم نے یہ کیا انگلینڈ میں اسپیشلی، ابھی جو ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے کافی غربت ہے مسلمان، اور زکوٰۃ تو صرف مسلمان مستحق ہیں، تو یہ ہم کرتے ہیں کہ کرائیٹیریا ہے زکوٰۃ فنڈ پروجیکٹ، وہاں جو ہے نا لوگ بیچتے ہیں ڈیٹیلز، انفارمیشن، بینک اسٹیٹمنٹس کے، واقعی جو ہے نا وہ اس کا کرائیٹیریا، زکوٰۃ کا کرائیٹیریا ہے وہ فلفل کرتے ہیں، پھر جو ہے نا ہم اگین ریفرنسز لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے جو ہے نا پیسے دیتے ہیں ان کو اوبیسلی۔ UK میں، یہ UK کا پروجیکٹ ہے، لیونگ کے زکوٰۃ فنڈ پروجیکٹ۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی جو ہے نا اسپیشلی کورونا کی وجہ سے ہزاروں جو ہے نا مسلمان اپلائی کر رہے ہیں، رہنے والے یہاں کے پیدائش، UK میں پیدائش والے، یہ نہیں کہ کوئی ریفیوجی آیا ہے باہر سے یا کوئی ایسے، یہاں کے رہنے والے بھی ہیں نا، اتنی حالات برے ہیں یہاں پہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ دوسرا ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ پرانے زمانے میں مائکرو فائنانس کہتے تھے، وہ ایک قرضہ دیتے تھے لوگوں کو بزنس سٹارٹ اپ کرنے کے لیے نا، اور جو ہے نا وہ اسکل سکھاتے تھے، تو ہم نے وہ لیا تو تھوڑا چینج کیا، زکوٰۃ کے پیسے ہم جو ہے نا مستحق کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے ایک پروجیکٹ ریسنٹلی وہ کیا، وہ اباؤٹ بیوٹی، عورتوں کے لیے اباؤٹ بیوٹی، اس کی جو ہے نا اس کے اسلام کے حوالے میں بھی ان کو جو ہے نا ایجوکیشن دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے بیوٹی کی انڈسٹری میں، تو یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ کر سکتے ہیں، ایسے کام کریں آپ، ٹریننگ۔ پھر جو ہے نا وہ آئی تھنک 6 ہفتے کی ٹریننگ، فل ٹریننگ تھی،
اس کے بعد ہم نے ہیلپ کی کہ جائیں آپ اپنے سالن کھولیں یا گھر سے کام کریں. تو یہ ایسے جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب زکوٰۃ کے پیسے سے تھے، رائٹ، سو زکوٰۃ کے پیسے. تو یہ جو ہے نا یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل جو لائیولیہڈ پروجیکٹس ہیں یہ ہیں وہ. اب جیسے آپ نے کہا مچھلی دینے سے کام ابھی نہیں چلتا، جو ہے نا لانگ ٹرم سسٹینیبل ایسے ہی جو ہے نا انشاءاللہ ایسے لوگ ہم کام کریں، اردو چیریٹیز بھی انشاءاللہ کریں گی تو ایسے جو ہے نا غربت فنش ہوگی گریجولی. یہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، لیکن کم از کم ایک روڈ میپ آپ نے طے کر دیا کہ طریقہ کار جو ہے حقیقی تبدیلی کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو خود سے چینج کرنے کے قابل ہو سکیں. بہت اہم بات کی آپ نے اس حوالے سے. اچھا آصف، صحت کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اگر گفتگو کر لیں. پاکستان میں یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جس طرح جب ہم واٹر کی بات کر رہے تھے تو بہت ساری بیماریاں تو واٹر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ صاف پانی مہیا کر کے ان کے اوپر قابو بھی پایا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ اس کے علاوہ بھی بیماریاں تو موجود ہیں اور آنکھوں کی بیماریاں ہیں، دیگر جگہوں پہ اور چیزیں ہیں. تو پاکستان میں صحت کے شعبے میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کیٹریکٹ اسکریننگ جو جالا آ جاتا ہے آنکھوں پہ، یہ ہم کرتے ہیں. یہ تو کرونا سے پہلے تو کافی ہزاروں جو ہے نا وہ ہم کیمپ آدمی کو سکین کرتے تھے. کیمپ تو ہم تقریباً 5-6 سالانہ جو ہے نا وہ کیمپ لگاتے تھے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ آئی سکین نہیں اور نظر چیک کرنے کا نہیں، اس میں ڈائبٹیز بھی وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز بھی ہے. دوسری چیزیں بھی چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر بھی. تو کئیوں کو جو ہے نا سمپل آئی ڈراپس چاہیے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ جو دلچسپ واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ آئے، آئی تھنک 70 سال کے قریب جو ہے نا ان کی عمر تھی اور دونوں آنکھیں بند تھیں. ان کو آپریشن چاہیے وہ کیٹریکٹ ریموو کرنے کے لیے. تو ان کی یہی دعا تھی، وہ کہہ رہے تھے دیکھو مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں، دیکھنا آنکھیں چلی گئی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں، بس میں ایک نیت سے یہاں آیا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہوں، میں قرآن پڑھ سکوں، قرآن کو دیکھ سکوں. سبحان اللہ. ان کی صرف ایک خالص نیت تھی، 70 سال کے بزرگ. اور آئی تھنک جب ایسے واقعہ سنو تو الحمدللہ اطمینان آتا ہے کہ واقعی جو ہے نا ماشاء اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ڈونر ہماری مدد کر رہے ہیں، واقعی جو ہے نا اللہ کے صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے ماشاء اللہ. نہیں یقینی طور پہ، اور اس میں تو دو رائے بھی نہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں پھر اس کا وہ جب نتیجہ دیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف اس ڈونر کے لیے جنہوں نے وہ دیا ہوا ہے، جبکہ آپ کی پوری ٹیم کے لیے جو لوگ اس کو پہنچانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ایک رسپانسبلٹی لے کے ان چیزوں کو پہنچا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ ان کے لیے بھی یہ چیز خوش آئند ہے. اچھا آصف، اگر یہ آئی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کیا وہاں پہ جو آپ نے کیمپس کا ذکر کیا، ان کے انعقاد عموماً کس طرح کی جگہوں پہ کیے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا لوجسٹکس ہیں وہ کس طرح سے ارینج کی جاتی ہیں؟ کیا پاکستان جو آفس ہے وہ پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے، یا یہاں سے اگر کوئی ڈونر چاہے کہ جی ہم اپنے علاقے میں کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، تو کیا وہ بھی آپ لوگ کر پاتے ہیں اس کو؟ ہاں، وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر لیں گے ہم. مین چیز جو ہے وہ لوکیشن جو ہے نا وہ پاکستان آفس ہی وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ فکس کرتے ہیں. تو والنٹیئر یہاں سے جاتے ہیں، گلاسز بھی ایون این کے ہم یہاں سے لیتے ہیں. ہمارے پاس کافی دوست یار ہیں جو ان کے پاس آپٹیشنز ہیں تو وہ ڈونیشن دیتے ہیں گلاسز کے لیے، اور خود جاتے ہیں، خود بھی آپٹیشنز ہیں، خود ساتھ جاتے ہیں، چیکنگ بھی خود کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جب آپریشن تو نہیں کر سکتے کیونکہ فیسلٹی چاہیے، اچھی کلینلنس ہوئی ہے تو فیسلٹی اور مشینیں چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے لوکل اسپتال سے، اور ٹوٹل خرچہ ٹرانسپورٹیشن کا گھر سے اٹھانا اسپتال تک، اسپتال سے واپس، اور وہ کسی ٹائم 3 مہینے کے لیے وہ جو ہے نا ڈراپس، آئی ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، جب کوئی دوائی لینی پڑتی ہے، وہ بھی سب خرچہ ہم کرتے ہیں. ٹوٹل جو ہے نا اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا پیکیج ہم دیتے ہیں. اور اس جو ایک دفعہ آپ کے کیمپ میں آ گیا اور اگر خدا نخواستہ اس کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کو سرجری کے ذریعے سے ہی ٹھیک کیا جائے گا، تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو آخر تک لے کے جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر رحم کرے، کرم کرے اور اس کی بنائی لوٹ آئے تو یہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں. جی. ایک کیمپ میں تقریباً 3000 جو ہے نا سکین ہم کرتے ہیں. 2 دن لگتے ہیں، 3000 سکین. اس میں آن ایوریج آئی تھنک 60 70 80 آدمی کا جو ہے نا وہ آپریشن ضروری ہے، اس کے بغیر وہ علاج نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور وہ یقینی طور پہ یہ 60 70 دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ بولنا تو بہت آسان ہے ناظرین، کہ اگر کہہ دیے کہ جی وہ 2000 کی سکیننگ ہوئی، اس میں سے 60 70 یا 80 افراد ایسے ہیں جن کو فل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن پھر اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، اس کے لیے اور جیسے آصف بتا رہے ہیں کہ ایون ٹرانسپورٹیشن بھی
پھر ایس کے ٹی اپنے ذمہ لیتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کے گھر سے لے کے ہاسپٹل تک لے کے جایا جائے، اور جو لوکل ہاسپٹل ہے ان سے بات کر کے اس کا تمام خرچہ ایس کے ٹی اپنے ذمہ لے کے اور اس کے علاج کو پھر آخر تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آصف، بالکل اب پروگرام جو ہے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں، کچھ یقینی طور پہ مزید ہیں، وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ایس کے ٹی اب گاہے بگاہے ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوتا رہے گا اسلام چینل اردو کے مختلف پروگرامز میں بھی، اور پھر جو اپیلز ہیں اس میں یقینی طور پہ ایس کے ٹی اپنے جو پروجیکٹس ہیں مختلف ان کو لے کے آپ کے سامنے آئے گا، اور اس حوالے سے آپ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی کر پائیں گے، اور مزید جو تفصیلات ہیں اس حوالے سے وہ یہاں پہ جو ایس کے ٹی کے مختلف نمائندے ہیں جب موجود ہوا کریں گے ہمارے ساتھ، وہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اچھا آصف، ہم نے پاکستان میں صحت کے حوالے سے بھی بات کی، تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو یقینی طور پہ بہت زیادہ جو نگلیکٹ اگر میں کہوں، خاص طور پہ اس طرح کی کنٹریز میں جو ہیں جو پہلے ہی بہت ساری مشکلات میں گھری ہیں، اور پھر وہاں پہ تعلیم کا شعبہ جو ہے تھوڑا سا وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، تو کیا آپ مختلف جگہوں پہ کچھ ایسا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ ہمیں کرنٹلی جو ہے نا ایک ڈسکشن چل رہی ہے جنرل ایجوکیشن نہیں، کیونکہ اسکول تو کافی ہیں، ٹھیک، آئی تھنک اس میں اور گورنمنٹ اسکولز عموماً مفت بھی ہیں پاکستان میں، مفت بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، تو ایجوکیشن کی ہے۔ ہم جو ہے نا یہ ڈسیبلڈ آدمیوں کے لیے ایجوکیشن، یہ جو نہیں ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسیبل آدمی چلو اس کو مدرسے میں داخل کر دو، یہاں سے وہ اس کی اتنی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ ہمارا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو فوکس ہے نا، جو موسٹ ونربل، جو موسٹ نیڈ ہے نا، ان پر فوکس کریں ہم۔ تو اب جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ ہم انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، تو سون لائیں گے آپ کے ساتھ بھی، کہ ڈسیبل سینٹر ود ایجوکیشن، فل ڈسیبل فیسلٹیز ہوں، ریہیبلیٹیشن بھی ہو، جن کو جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں ٹرنے کے لیے، بولنے کے لیے، تو وہ بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا ایجوکیشن، ان کے جو ہے نا لائف پراسپیکٹس امپروو کریں ہم، یقینی طور پہ۔ اور یقینی طور پہ یہ آپ نے جو بتایا ایک نیا کنسیپٹ تو نہیں، لیکن بہرحال ایسی چیز ہے جو بہت جگہوں پہ نظر انداز ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ معذور افراد کے ساتھ جس طرح کا بعض معاشروں میں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یقینی طور پہ اس کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جیسے آصف نے بتایا کہ ایسا پروجیکٹ وہ لے کے آ رہے ہیں کہ معذور افراد کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ناظرین، بالکل پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں، اور ایس کے ٹی ویلفیئر کی جانب سے آصف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ان سے ایس کے ٹی کے حوالے سے مختلف گفتگو جو ہیں اس کو اب سمیٹ لیا جائے۔ اچھا آصف، فیڈ بیک کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیریٹی میں کہ وہ فیڈ بیک کس طرح سے ڈونرز کو دیتی ہے، ڈونر کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کیسی ہے، ان کو کس طرح سے وہ یہ سیٹسفائی کرتی ہے کہ ہم جو آپ کی امانتیں ہیں آپ وہ صحیح جگہوں پہ لگ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، پہلے میں نے بتایا تھا وہ ڈپلائمنٹ پروگرام، یہ بھی ایک فارم آف فیڈ بیک ہے، خود آپ جو ہے نا سفر کر کے دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں ان سے، ان کے حالات بھی پوچھ رہے ہیں، یہ تو نمبر 1 ہے، تو جو ڈپلائمنٹ پروگرام ہے۔ دوسرا ہم نے جو ابھی آغاز کیا ہے لاسٹ ایئر، تو جو نا ایوری ہینڈ پمپ جو بھی کوئی نلکا ڈونیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پکچر ہوتی ہے، اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے بچے کتنے ہیں اس گھر پہ، کتنے آدمی رہ رہے ہیں وہاں پہ، اس کی جی پی ایس لوکیشن تک ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ گوگل میں جا سکتے ہیں، جی پی ایس لوکیشن ڈال دیں کہ جو میرا ہینڈ پمپ جو ہے نا وہاں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک فریج میگنیٹ ہوتا ہے، وہ بھی دیتے ہیں ہم۔ ہاں، وہ اس میں کیا آتا ہے کہ اس میں پلک ہے، وہ فاتحہ کے لیے، اور ایک کیا کہتے ہیں وہ جو جن کی جو ہے نا وہ ذکر میں وہ لگایا گیا، وہ بھی جن کے نام سے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے والدین کے نام پہ لگواتے ہیں، درست، ہاں، تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جی پی ایس لوکیشن بھی اور فوٹو بھی، اور انفارمیشن اس کے ساتھ وہ ولیج کا ایڈریس بھی ہوتا ہے، جتنی یعنی ڈیٹا پروٹیکشن کے نظریے سے جو بھی ہم انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، بالکل، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی اور پھر فیڈ بیک کے حوالے سے بھی کہ جس انسان نے یہاں بیٹھ کے یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے جو چیز ڈونیٹ کی ہے جس مقصد کے لیے، وہ آپ نے ہینڈ اوور کر دی وہاں پہ پوری طرح سے، یقینی طور پہ بہت یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا آصف، آپ جو فنڈز عمومی طور پہ یہاں پہ چونکہ یو کے سے یہ اکٹھے کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اس کے علاوہ بھی مختلف حوالوں سے، تو کمیونٹی رسپانس کیسا ہے؟
کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا اور یقینی طور پہ ہم اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کے حوالے سے مختلف جب رپورٹس آتی ہیں تو اس بات کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے یہاں برطانیہ میں رہنے والی وہ بہت زیادہ فراخ دلی سے جو فنڈز دیتی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیسا تجربہ رہا ہے؟ تو مسلم کمیونٹی انگلینڈ میں جو ہے نا چیریٹی کے لحاظ سے آئی تھنک لاسٹ ایئر ایک سروے تھا کہ 100 ملین پاؤنڈ صرف رمضان میں دیتے ہیں. 30 دنوں میں 100 ملین پاؤنڈ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دوسرا وہ تھا یہ نارمل نان مسلم میڈیا میں تھا، یہ نہیں کہ کوئی رپورٹ مسلمانوں نے تیار کی تو اپنے آپ کی تعریف کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ پر پرسن مسلمز آر دا موسٹ جنرس ان دا UK. وہ مجھے فگر نہیں یاد کہ ہر آدمی کے لیے 3 ملین تو مسلمان ہیں، 3-3.5 ملین تقریباً ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں. تو مسلمز آر دا موسٹ جنرس UK، خاص کر کے UK میں. تو وہ بھی ہم اس فیلڈ میں ہیں ابھی جو ہے نا 11 سال تو ہو گئے ہیں، تو ہم نے یہ ویری کلیئر ہے، واضح ہے یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی ہے. اور وہ تقریب اور صرف یہ نہیں کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ صرف پاکستان کے لیے فنڈ دے رہا ہو، کوئی انڈین مسلم ہے، کوئی بنگلہ دیشی بھائی ہے تو وہ صرف وہاں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی انسانیت کو ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. اچھا آصف، تھوڑا سا جو مسلم چیریٹی سیکٹر ہے یقینی طور پہ یہاں پہ UK میں اب ایک اسٹیبلش سیکٹر ہے، بہت سارے لوگ اس میں ہیں، کام کر بھی رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کن چیزوں کو تھوڑا سا ضرورت ہے ابھی بھی امپروو کرنے کی؟ آئی تھنک فیڈ بیک، اف آئی ایم آنیسٹ، فیڈ بیک جو ہے نا ہم نے کافی عرصے سے آئی تھنک ان دا چیریٹی سیکٹر جو ہے نا لوگوں کو گرانٹیڈ پہ لیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لوگ دیں گے. SKT ویلفیئر جو ہے نا ابھی کافی چینج کرنے والے ہیں. ابھی ہم ویب سائٹ بھی ڈیولپ کرنے والے ہیں کہ فوٹو ناٹ جسٹ پر ایک لنک ہو. ہم جو ابھی ایک ولیج سٹارٹ کیا ہے فار ایگزامپل سریا میں بھی، تو جو خیمے میں رہ رہے ہیں ان کو جو ہے نا مکانوں میں جو ہے نا وہ مکان دے رہے ہیں ان کو. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو لنک ہم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں somebody living in our village، آپ 10 پاؤنڈ ڈالیں اپنے فون پہ، ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ 10 پاؤنڈ جائیں گے اس بینیفیشری کو ڈائریکٹلی، اور آپ وہ جو ہے نا دیکھ لیں گے کہاں انہیں اسپینڈ بھی کیا. واہ، آئی تھنک اس میں جو ہے نا کافی ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے. وی نیڈ ٹو امپروو. جو فیڈ بیک ہم دے رہے ہیں نا وہ ایکسٹرا ہو، ابو اینڈ بیونڈ واٹ دا نارمل ڈونر ایکسپیکٹس. بالکل، اور اس میں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے اور کہ کس کے پاس کہیں. بہت شکریہ آصف، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت مختلف حوالوں سے ہم نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج چیریٹی ریویو میں ہمارے ساتھ آصف حسین موجود تھے SKT ویلفیئر کی جانب سے، اور دلی طور پہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے، یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم نے مختلف حوالوں سے اس بات کی، SKT ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور مختلف جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں جن سیکٹرز میں اس حوالے سے بھی. اور ناظرین، یقینی طور پہ جو بھی چیریٹی ہوتی ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، رابطے کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. آپ یعنی کہ جو ڈونر حضرات ہیں اور بینیفیشریز جن تک وہ چیز جا رہی ہوتی ہے، اور یہ رابطے کا تو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت آگے بعض چیریٹیز جیسے SKT ویلفیئر انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کوشش کرتے ہیں کہ مکمل آپ لوگوں کو اس حوالے سے مطمئن رکھا جا سکے اور فیڈ بیک کو پوری طرح سے پہنچایا جا سکے. ناظرین، یہ تھا آج کا چیریٹی ریویو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.